अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। इससे क़ब्ल के लेक्चर में हम लोग इक़बाल की एक मसनवी साख़ीनामा का मुताला कर रहे थे, पढ़ रहे थे उसको, जिसके मैं समझता हूँ कुछ ही अशार हम कल पढ़ सके थे। दरअसल साख़ीनामा जो मसनवी है उसमें इक़बाल अल्लाह ताला से इल्तिजा कर रहे हैं कि ए रब्बुल आलमीन मुझे वो मैं पिला, ए साक़ी। साक़ी से मुराद यहाँ रब्बुल आलमीन है, और वो रब से ही इल्तिजा करते हुए कहते हैं कि मुझे वो मैं पिला जिसके पीने के बाद मेरा ज़मीर रोशन हो जाए और मैं ज़माने को समझ सकूं, ज़माने के दर्द को समझ सकूं। असल में ये जो मसनवी है थोड़ी सी तवील तो नहीं कह सकते, मुख्तसर ही है, लेकिन इसमें इक़बाल का दर्द छलकता हुआ नज़र आता है। वो दर्द जो उन्हें कौम की पस्ती, कौम के ज़वाल का जो दर्द इक़बाल के सीने में था, और असल में कौम जो अपने वक़ार और मर्तबे को भूल गई थी और जिस राह पर चल पड़ी थी, अपने मनसब को भूल कर, अपने रब्बुल आलमीन ने उन्हें जिस मकसद के लिए उनकी तख्लीक़ की थी उस मकसद को भूल कर कौम जिस रास्ते पर चल पड़ी थी और जिसके सबब उन्हें पस्ती और दुनिया में ज़वाल नसीब हो रहा था। असल चीज़ है कि इंसान अपनी खुदी को पहचानना। हम देखते हैं कि इक़बाल की जितनी नज़में हैं उसमें खुदी का फ़लसफ़ा जा बजा रचा हुआ है, बसा हुआ है। हर जगह जो है खुदी का फ़लसफ़ा। इक़बाल चाहते हैं कि इंसान ख़ुद को पहचाने पहले। जब तक इंसान ख़ुद को नहीं पहचान सकेगा तब तक फिर उसकी तख्लीक़ की क्या वजह है, रब्बुल आलमीन ने इंसान को क्यों तख्लीक़ किया है, उसके क्या फ़राइज़ हैं, वो फ़राइज़ से भी वाकिफ़ नहीं होगा। इसलिए इंसान को ज़रूरत इस बात की है कि वो ख़ुद को पहचाने, और वही खुदी को जानने के लिए इक़बाल चाहता है कि रब्बुल आलमीन उसको वो मैं पिलाए, वो शराब पिलाए जिसके पीने के बाद उसकी आँखों से वो पर्दे उड़ जाए, उसके क़ल्ब पे से वो पर्दे उड़ जाए, जिसके सबब उसका ज़मीर रोशन हो जाए। तो ये जो मसनवी है इसके इब्तिदा में तो इक़बाल ने कुदरती मनाज़िर का तज़किरा किया है, और वो उन खूबसूरत फूलों का तज़किरा किया है जो मौसम बहार में अपनी खूबसूरती का नज़ारा हम लोगों को क्या कहेंगे उसको, एक तरह से महव कर देता है। जब हम मौसम बहार में देखते हैं कि दरख्तों पर, पहाड़ों पर, चट्टानों पर हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा छा जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के फूल जो खिलने लगते हैं। यहाँ कुछ फूलों का नाम भी लिए हैं इक़बाल के। असल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम इक़बाल से ये तशबीह दे सकते हैं कि इक़बाल ने अपनी नज़मों में, अपनी पूरी शायरी में उन चीज़ों का बार बार तज़किरा किया। जैसे एक फूल है जिसका नाम लाला है, शाही का तज़किरा है परिंदों में, है ना, खुदी का फ़लसफ़ा शामिल है उनकी शायरी में। तो इस मसनवी में उन्होंने लाला का भी तज़किरा किया है, और लाला को कहा कि ये खूनी कफ़न है इस सरज़मीन का, शहीद अज़ल। जब से ज़माना वजूद में आया है तब से ही जो है लाला जो है खूनी कफ़न की शक्ल में हमें नज़र आता है। उसके अलावा गुल व नरगिस, सूसन व नस्तरन जैसे खूबसूरत फूलों का तज़किरा करते हुए एक खूबसूरत मंज़र को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं इक़बाल। जब हम मुख्तलिफ़ फूलों का तज़किरा, उनके तसव्वुर का, अगर हम उन फूलों का जब हम तसव्वुर करेंगे और वो फूल जो पहाड़ों पर फैले हुए हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि खुदा की कुदरत और उसकी खूबसूरती हमें अया हो जाती है। तो कल हम इन खूबसूरत मनाज़िर को पढ़ रहे थे जिसमें शायर ये कह रहा था कि फ़िज़ा नीली हो गई है, हवा में एक किस्म का सुरूर आ गया है, और ऐसे खूबसूरत मंज़र में, ऐसे खूबसूरत मौसम में, हाँ, परिंदे भी जो है अपनी आशिया में नहीं ठहर रहे हैं, तुयूर ठहरते नहीं आशिया में तुयूर। अब आगे शायर ये कहता है, वो जुए कोहिस्ता उचकती हुई, अटकती लचकती सरकती हुई। जुए कोहिस्ता से मुराद वो नदी जो पहाड़ों में से होते हुए गुज़रती है। देखेंगे आप कि पहाड़ों में से होते हुए जो नदी गुज़रती है
وہ کہیں بھی رکتی نہیں، تھمتی نہیں، بس اپنے سفر پر رواں دوا رہتی ہے، اور حرکت جو کرتی ہے نا، یہ اپنے سفر پر جو رہتی ہے، حرکت سے ہی حیات کا ہمیں تصور ملتا ہے۔ شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ جو چیز جام ہو جاتی ہے، منجمد ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، تھم جاتی ہے، اس میں حیات نہیں ہوتی ہے، حیات تو حرکت میں ہوتی ہے۔ یہاں جو ہے ندی کا تذکرہ ندی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ جوئے کوہستاں اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی۔ پانی میں جوش بھی ہوتا ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ پانی اچھل رہا ہے، بڑے پیش کھا کر نکلتی ہوئی، ندیوں میں سے، پہاڑوں میں سے، ہے نا، مختلف ریگزار علاقوں میں سے۔ یہ جو ندی ہوتی ہے بڑے مختلف پیش کھاتے ہوئے، پلکتے ہوئے، اچھلتے ہوئے، سنبھلتے ہوئے نکلتے رہتی ہے۔ رکے جب تو سیل چیر دیتی ہے۔ یہ پانی کی خوبی ہے، جہاں تھم جاتا ہے نا پانی، اگر اس کا بہاؤ زیادہ ہو تو پھر وہ اپنی بہاؤ کے سامنے پتھر کو بھی چیر کر وہ آگے نکل جاتی ہے۔ پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے۔ ہاں، جس میں حرکت ہوتی ہے، جب وہ حرکت حیات کا پیغام دیتی ہے، اور جو چیز منجمد ہوتی ہے وہ موت کا پیغام دیتی ہے، اور جو حیات والی چیز ہوتی ہے، زندگی کا جو ثبوت دینے والی شے ہوتی ہے، پھر اس کے سامنے اگر پہاڑیں بھی آ جائیں تو وہ اس سے تھم نہیں جاتے، بلکہ ان کو چیر کر بھی اپنے راستوں کو نکال دیتی ہے۔ ذرا دیکھ اے ساقی لالہ فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام۔ ابھی کہا نا میں آپ کو کہ یہ جو ندی ہے جو گزر رہی ہے، اس میں حرکت ہے، اور یہی حرکت زندگی کا پیغام سنا رہی ہے۔ اب یہاں شاعر جو ہے خدا تعالیٰ سے التجا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ پلا دے مجھے وہ میں کہ آتی نہیں فصل گل روز روز۔ یہ جو بہاریں آئی ہوئی ہے، یہ جو خوبصورت مناظر ہیں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حیات بار بار ملنے والی نہیں ہے۔ یہ فصل گل جو آئی ہے، ہم یہاں اس کے دو معنی بھی لے سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اب بہار کا موسم ہے تو خوبصورتی چھائی ہوئی ہے، شاعر اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن حقیقی معنی اگر حقیقی معنی میں اگر ہم دیکھنا چاہے تو اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہوگا کہ انسان کو حیات ایک بار ہی ملتی ہے، اور اس ایک بارگی میں ہی وہ دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے، دنیا کو سمجھنا چاہتا ہے۔ وہ میں پردے سوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز۔ اب یہ حیات تو بار بار ملنے والی نہیں ہے، جب تو نے حیات دیا ہے تو پھر مجھ کو بھی وہ میں پلا دے، کہ جس کے وجہ سے وہ میں، جس سے روشن ضمیر حیات، جس کے پینے سے میرا ضمیر زندہ ہو جائے، اس کو ایک زندگی مل جائے، اس کو حیات مل جائے۔ وہ میں جس سے ہے ہستی کائنات، کہ وہ میں، وہ شراب جس کے پینے سے کائنات کو میں سمجھ سکوں، کائنات کی زندگی کو سمجھ سکوں، خالق کائنات کو سمجھ سکوں، مخلوق کو سمجھ سکوں۔ وہ میں جس میں سوز و ساز ازل، وہ میں جس کے پینے سے میں دنیا کے غم کو سمجھ سکوں، دنیا کے اندر جو کچھ بھی غم ہے، غم انگیز ماحول کو میں سمجھ سکوں۔ وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل، اس دنیا کا جو راز ہے، جو پوشیدہ ہے، اس راز کو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ تخلیق، کائنات کی تخلیق کیوں ہوئی، کیا وجہ ہے، یہ کائنات ہے تو کیوں ہے، میں اس کو جاننا چاہتا ہوں۔ مولا تو مجھے، میرے رب مجھے وہ میں پلا جس کے پینے سے پھر میں راز ازل سے واقف ہو جاؤں۔ اب جب یہ سب چیزیں آ جائیں گی تو شاعر کہتا ہے اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہپاز سے۔ اب یہاں بات یہ آتی ہے کہ امت محمدیہ بہت ہی کمزور ہو گئی ہے، دیگر اور بھی قومیں ہیں جو دنیا میں ترقی کرتے چلے جا رہی ہیں۔ یہاں شاعر ممولے کو تشبیہ دے رہا ہے قوم سے، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کر کہ مولا اے ساقیہ وہ میں پلا دے جس کے پینے سے میں جو ہے راز ازل کو سمجھ سکوں، اور اس کے سمجھنے کے بعد اس راز سے کہ کائنات کی تخلیق کیا ہے اور میرا منصب کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، اس راز سے جب پردہ اڑ جائے گا تو پھر یہ قوم جو دنیا میں کمزور کہلاتی ہے، اس قوم سے جو دنیا کی طاقتور ترین قومیں ہیں،
یعنی شہباز، اب شہباز سے مراد دیگر قوم، تو اس قوم سے لڑنے کی اس کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی، مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ کیوں؟ شاعر کہتا ہے زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے۔ زمانہ بدل گیا، اس کے انداز بدل گئے، نئی دنیا آباد ہوتی جا رہی ہے، ہر روز ایک نئی تخلیق ایجاد ہو رہی ہے، نئے نئے راگ ایجاد ہو رہے ہیں، لیکن ساز تو وہی ہے، زندگی تو وہی ہے۔ ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت ہے شیشہ باز فرنگ۔ شیشہ باز کہتے ہیں دھوکے باز کو۔ یہ جو دھوکے باز قوم ہے، جب تو میں پلائے گا تو ان کے راز سے ہم واقف ہو جائیں گے، ان کی دھوکہ دھڑی سے ہم واقف ہو جائیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ پرانی سیاست گری خوار ہے، زمیں میر و سلطان سے بیزار ہے۔ اب زمیں کی کیفیت کو شاعر بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ جو پرانی سیاست ہے، جو مذہب کے نام پر کی جاتی ہے، جو جمہوریت کے نام پر کی جاتی ہے، جس میں مظلوموں کا خون چوسا جاتا ہے، جس میں ظلم و زیادتی جو ہے عام بازار ہے ظلم و زیادتی کا، ایسی پرانی سیاست پر لعنت کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ اس سیاست سے زمیں میر و سلطان سے بیزار ہے۔ اس قسم کے سیاست دانوں سے، اس قسم کے بادشاہوں سے زمین بیزار ہو گئی ہے۔ کیوں؟ گیا دور سرمایہ داری گیا۔ وہ دور ماضی کا دور ہے جب سرمایہ داروں کا چرچا چلا کرتا تھا، سرمایہ داروں کی عظمت بیان کی جاتی تھی، سرمایہ دار غریبوں کا خون چوسا کرتے تھے، لیکن یہ دور چلا گیا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ تماشا دکھا کر مداری گیا۔ اب یہ وہ دور ہے، کون سا دور ہے؟ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے۔ گراں خواب انہیں خوابوں میں رہنے والی قوم، کون سی قوم تھی؟ چینی قوم کو کہتے تھے کہ یہ لوگ ہمیشہ خوابوں میں رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں۔ اب وہ بھی تو سنبھلنے لگے ہیں، ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے ہیں، دل طور سینہ و فارا دو نیم، تجلی کے پھر منتظر ہے کلیم۔ سب کچھ بدل رہا ہے، سوئی ہوئی قوم بیدار ہو گئی ہے، ماحول اور پس منظر بدلتا جا رہا ہے۔ اب جو ہے پھر سے کلیم سے مراد حضرت کلیم اللہ، اور کلیم اللہ سے مراد تشبیہ دی جا رہی ہے یہاں پہ قوم کو۔ پھر سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے کی تمنا میں تھے نا، تو انہیں کوہ طور پر بلایا گیا اور اپنی تجلی سے دیدار کرایا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو دیکھ نہیں پائے اور اس کو برداشت نہیں کر پائے، بے ہوش ہو گئے۔ لیکن پھر سے یہ قوم میرے مولا تیری تجلی کو دیکھنا چاہتی ہے، تیرے کرشمے کو دیکھنا چاہتی ہے، یہ بیدار ہونا چاہتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علاوہ اس دنیا میں دیگر اور جو بھی قومیں ہیں وہ سب بیدار ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے؟ شاعر ہی کہتا ہے مسلمان ہیں تو توحید میں گرم میں جوش۔ مسلمانوں کا مزاج ذری بات پہ جوش میں آنا، ہاں توحید کی بات بھی کرتا ہے، پرگرم پرجوش انداز میں توحید کی بات کرتا ہے، بڑے بڑے بیانات دیتا ہے، فلسفے بیان کرتا ہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ حقیقی پس منظر یہ ہے کہ آج بھی مسلمان کے دل، شاعر کہتا ہے مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش۔ زنار کہتے ہیں وہ ڈوری جو برہمن لوگ یا ہندو لوگ پہنتے ہیں اپنے کاندھے پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زبان پہ مسلمانوں کے توحید کے چرچے ہیں، لیکن دلوں میں ابھی بھی جو ہے توحید کا جذبہ برقرار نہیں ہے۔ وحدانیت جو دلوں میں ہونی چاہیے تھی، جو عشق اللہ اس کے رسول سے ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی ان کے دل میں وہ ان کا دل ابھی بھی زنار پوش ہے، یعنی اس سے مراد کہ دلوں میں وحدانیت ابھی بھی نہیں ہے۔ تمدن، تصوف، شریعت کلام، بتان عدم کے پجاری تمام، یہ جو باتیں ہیں نا، تمدن، تصوف، شریعت، یہ صرف بت ہیں جن کو بنا کر بڑی بڑی باتیں جو ہے انسان کر لیتا ہے، اس کی پرستش کر لے رہا ہے۔ حقیقت میں وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ ہاں کوئی بول رہا ہے تمدن مل جل کے رہو، قوم میں اتفاق رہے، تہذیب رہے، ہے نا، کوئی تصوف کی بات کر رہا ہے، کوئی شریعت کی بات کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے سب بتان عدم ہیں اور یہ بتان عدم کے پجاری ہیں۔ اب حقیقت کیا ہے؟ تو شاعری کہتا ہے حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ مختلف طبقے، عجیب قسم کی
روایت قوم میں دن بدن آتے ہی جا رہے ہیں، جس کو ہم بدعت کے نام سے کہہ سکتے ہیں۔ ان حقیقی یہ غیر ضروری خرافات کی وجہ سے امت غیر ضروری روایت میں کھو گئی ہے، اور اپنے منصب کو سمجھنے سے آج یہ خاسر ہے۔ لباتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ اچھا دکھتا ہے خطیب کا کلام، شاعر کہہ رہا ہے دل کو بہت اچھا دکھتا ہے، سننے کو تو اچھا دکھتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر جو لذت شوق ہونا تھا، اس کے اندر جو روحانیت ہونا تھا، اس کے اندر جو جذبات ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے بھی جو ہے وہ محروم ہے۔ یہاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا۔ بیان کیا ہے اس کا؟ دلیل دے رہا ہے، یہ دلیل ہے، وہ دلیل ہے، یہ باتوں سے جو اپنی بات کو جو ظاہر کرنا چاہتا ہے، ثابت کرنا چاہتا ہے۔ منطق میں جو ہے اس کو بڑا عبور حاصل ہو گیا ہے، لغت کے بکھیڑوں میں بھی یہ الجھا ہوا ہے۔ تمام چیزوں میں مسلمان جو ہے، حقیقت یہ ہے کہ الجھ کر رہ گیا ہے، تمدن میں، تصوف میں، شریعت میں۔ یہ حقیقت جو ہونا چاہیے تھا اس کے پاس وہ نہیں۔ وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا ہمیت میں فرد۔ حقیقت یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس صوفی کے اندر خدمت حق کا جذبہ ہونا چاہیے تھا، وہ انسانیت سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے تھا، وہ لوگوں کو حق شناسی کا پیغام پہنچانے والا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو اپنی ہی باتوں میں الجھ کر رہ گیا ہے۔ محبت میں یکتا ہمیت میں فرد، ہاں اس کے جیسا محبت کرنے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ حجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا۔ دنیا کے خیالات میں، دنیا کے بکھیڑوں میں اور مقامات کو متعین کرنے میں ہی جو ہے یہ سالک، یہ اللہ کا مقرب بندہ، یہ سالک جو ہے دنیا کے خیالات میں، دنیا کے بکھیڑوں میں کھو گیا ہوا ہے۔ کسی چیز کا پاس نہیں، کسی چیز کا خیال نہیں، اپنی تخلیق کا کیا مقصد تھا ان تمام چیزوں سے کھو کر یہ سالک، یہ پرہیزگار انسان، یہ خدا کا مقرب بندہ جو ہے مختلف مقامات میں کھو گیا ہے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیرا ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ مجھے عشق کی آگ اندھیرا ہے، اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ آخری شعر شاعر یہ کہتا ہے کہ قلب میں جو عشق ہونا چاہیے تھا اللہ اس کے رسول کے، اللہ اس کے رسول سے جو محبت ہونی چاہیے تھی مسلمان کو، اب وہ محبت نہیں رہی۔ وہ عشق کی چنگاری جس کے جلنے سے پوری کائنات ایک زمانے میں ہم نے فتح کر لی تھی، یورپ فتح ہو گیا، ہاں پورا عرب اور عجم، تقریباً یورپ اور عجم جو ہے مسلمانوں نے فتح کیا، اور اس فتح کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی تھی کہ اس کا دل زندہ تھا۔ کیوں زندہ تھا؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت تھی، اس کی آگ، اس کی تپش اس کو پوری دنیا پر چھا جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ لیکن آج یہ کیفیت ہے کہ مسلمانوں کا دل اللہ اس کے رسول کی محبت سے بہت دور چلا گیا ہے، دلوں میں وہ محبت نکل گئی ہے اور دنیا کی محبت رچی بسی ہوئی ہے۔ جو آگ، جو تپش حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دل کو عطا کی تھی، آج وہ تپش، وہ آگ جو ہے بجھ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسلمان جو کبھی ایک شعلہ تھا، جس کے بھڑکنے سے پوری کائنات چمک اٹھتی تھی، آج وہی مسلمان ایک راکھ کا ڈھیر بن گیا ہے۔ لہذا شاعر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ کہ ایسی قوم کو میں پھلا جس سے روشن ضمیر ہو، روشن ضمیر حیات ہو، جس سے جو ہے سوز و ساز اول، جس سے کھلتا ہے راز ازل۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ ایسی میں پیے جس سے دنیا کو جانے، پہچانے، پھر سے اپنے مقام و مرتبے کو حاصل کرے۔ اس طرح جو ہے یہ مثنوی یہاں پر تکمیل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ جو کچھ بھی نصاب میں شامل ہے اس کو ہم سلسلے وار جلد سے جلد تکمیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت بہت شکریہ۔